बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत फलीम है। उम्मीद है कि आप तमाम लोग बखैर वाफ़ियत होंगे। 3-4 अहम ख़बरें हैं, जिसमें सबसे अहम ख़बर ये है कि इमरान खान साहब पूरे एतमाद हैं, बहुत खुश हैं। बड़े ज़बरदस्त किस्म का मुकालमा उन्होंने किया और इस मुकालमे में सिर्फ सहाफ़ी शामिल नहीं थे। अडयाला जेल के अंदर जो समाअतें हुई, साइफ़र केस की, अल-कादिर ट्रस्ट की, तोशा खाना की, तो इमरान खान साहब ने जो मुकालमा किया है, वो ना सिर्फ सहाफ़ियों से किया, नैब वकील से किया, जज मोहम्मद बशीर से किया और बड़े पुरएतमाद और मुस्कुराते हुए किया। इस मुकालमे की तफसीलात आप लोगों के साथ मैं शेयर करने जा रही हूँ, मगर इसके अलावा इस्लामाबाद में एक नई और ताज़ा खिचड़ी पक रही है, जिसको मैं अपनी इन आंखों से देख के आई हूँ। और ये खिचड़ी पकाई जा रही है अकबर एस बाबर साहब की तरफ से, जिनकी रुकनीयत 2011 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मंसूख कर चुकी थी, मगर आज उन्होंने कोई 1,500-2,000 बंदा इकट्ठा किया हुआ है इस्लामाबाद के अंदर और वो खिचड़ी पक रही है। इस खिचड़ी को कैसे पकाया जा रहा है और क्यों पकाया जा रही है, आपके साथ मैं तफसील शेयर करूंगी। इसके अलावा एक और अहम चीज़ वो ये है कि इमरान खान साहब की टीम और उनकी जो टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने का तरीक़ेकार है, उस पे हर वो शख्स अश अश कर उठा है जो कि इमरान खान साहब का सबसे बड़ा नाक़िद है। और जो लोग इमरान खान साहब के साथी नहीं भी हैं, उसके बावजूद भी अगर वो इमरान खान या पीटीआई के लिए बात कर रहे हैं, तो उनके गिर्द भी घेरा तंग हो रहा है, घरों में छापे मारे जा रहे हैं और उन्हें बुलाया जा रहा है, बुलावा भेज के सरकारी इदारों में बुलाया जा रहा है। इसकी कुछ आम तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगी, मगर तफसीलात की तरफ बढ़ने से पहले आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि मेरे चैनल को वो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले जो शुरू करते हैं वो इस बात से कि आज इमरान खान साहब की जो अडयाला जेल में समातें थी, साइफर का केस था, तोशा खाना और अलकादिर ट्रस्ट का केस था। इमरान खान साहब किस हुलिये में आए वो पहले आपके सामने बयान करते हैं। एक लंबे अरसे के बाद इमरान खान साहब की जो हालत है, इमरान खान साहब की जो शबाहत नज़र आ रही है, इमरान खान साहब जिस हुलिये में हैं, वो पहली दफ़ा, मैं कहूँगी पहली या दूसरी दफ़ा मुकम्मल तौर पे हमारे सामने आया है, क्योंकि अक्सर सहाफ़ी जो हैं, जो वहाँ पे अडयाला जेल में जाके कवर करते हैं केसेस को, वो इमरान खान साहब के हवाले से बयान नहीं करते कि वो कैसे नज़र आ रहे थे या उनका मूड क्या था। जो चीज़ें बताती हैं, बयान करती हैं कि पीटीआई को लेके जो मामला चल रहे हैं, उस पे इमरान खान साहब क्या कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने आज अपने केसेस के दौरान एक काली जैकेट पहनी हुई थी और काली चतराली टोपी उन्होंने पहनी हुई थी और दरमियान में इमरान खान साहब थे, शलवार कमीज में वो मलबूस थे और काली चतराली टोपी उन्होंने सर पर रखी हुई थी। सर्दी बहुत ज्यादा है, जिसकी शिकायत उन्होंने पहले भी की थी कि मेरी जिस हिस्से में टांग में गोली लगी है, उस वजह से मुझे शदीद तकलीफ है, सर्दी बहुत ज्यादा नाकाबिले बर्दाश्त है। तो आज थोड़े से वो कवर थे, मगर पुरएतमाद अंदाज में थे और बड़े मुस्कुराते हुए आज उन्होंने तमाम तर चीज़ों के ऊपर बात की है, जिसमें उन्होंने अवाम के हवाले से जो बातें की या जो भी मामला थे वो सारे हमारे सामने हैं। मगर इमरान खान साहब ने जो जज मोहम्मद बशीर साहब थे, उनसे बड़ी ज़बरदस्त बात की। उन्होंने कहा कि ये जो मेरा तोशा खाना का केस लगा हुआ है, तो मेरे साथ ही नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी का केस भी लगाए और तमाम केसेस को एक साथ सुने। इंसाफ तो ये है, एहतसाब तो ये है। और दूसरी बात ये है कि उन्होंने कहा कि जो चीज़ चंद करोड़ की थी, उसे 300 करोड़ तक जानबूझ के पहुंचाया गया। फिर जो एक सबसे अहम बात थी, उन्होंने कहा ये जो मेरे खिलाफ सारी कार्रवाई या पीटीआई के खिलाफ सारी कार्रवाई हो रही है, 8 फरवरी तक है। 8 फरवरी के बाद सब क्लियर हो जाएगा, ये मैं भी जानता हूँ। उन्होंने जज मोहम्मद बशीर साहब से कहा कि आप एक काम करें, 8 फरवरी तक जो है इन सारे मामलात को फिलहाल जो है वो होल्ड पे कर दें और 8 फरवरी के बाद आप ये सारे केसेस सुनिएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। जब ये उन्होंने गुफ्तगू की कि मेरे सारे केसेस सिर्फ 8 फरवरी को लेकर हो रहे हैं, तो इस पे जज मोहम्मद बशीर साहब मुस्कुराए और मुस्कुराने के बाद उन्होंने कहा कि चलिए दलाइल की तरफ बढ़ते हैं। और आज ये जो मुकालमा है इमरान खान साहब का पूरा एतमाद अंदाज में मुस्कुराते हुए, वो सिर्फ जज मोहम्मद बशीर साहब के साथ नहीं हुआ, नैब का जो वकील पेश हुआ, नैब वकील के साथ भी इमरान खान साहब ने बिल्कुल बड़े अच्छे अंदाज में, बड़े खूबसूरत तरीके से पूरे एतमाद अंदाज में गुफ्तगू की है। अब इमरान खान साहब की जिस चीज़ को लेके दुनिया अश कर रही है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान की सियासी जमातें, पाकिस्तान के अंदर वो नाक़दीन जो इमरान खान साहब को पसंद नहीं करते या उनकी मुखालफत में है या इमरान खान की पॉलिसीज़ को वो पसंद नहीं करते, इमरान खान साहब की तरफ से और पीटीआई की सोशल मीडिया टीम की तरफ से एक बड़ी ज़बरदस्त ऐप है जो मुतारिफ कराई गई है। और बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जितना भरपूर और बेहतरीन अंदाज में इस्तेमाल पीटीआई कर रही है, शायद ही कोई कर रहा होगा। एक ऐप बनाई गई है जिसके अंदर अगर मैं हूँ, आप हैं या कोई भी शख्स है अपने हल्के के किसी उम्मीदवार के हवाले से जानना चाहता है, तो वो उसका नाम लिखेगा, अपना हल्का लिखेगा, तो जो आगे से आपको जवाब मिलेगा वो जवाब आपको इमरान खान साहब की जुबान में मिलेगा।
تو یہ بڑی زبردست ایپ ہے. وہ عمران خان صاحب کے زبان میں، ان کی آواز میں جو آپ کو جواب ملے گا، اس میں اس حلقے کے امیدوار کے حوالے سے تصدیق کی جائے گی، حلقے کا نمبر تصدیق کیا جائے گا، اور اس کے علاوہ اس امیدوار کے حوالے سے ایک مکمل ساری ڈیٹیل ہے جو کہ ووٹر کو دی جائے گی. اب پی ٹی آئی نے یہ اتنا بڑا کام کیا ہے کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا. سیاستدان جو مخالف سیاستدان ہے وہ ایک داؤ کھیلتے ہیں، اور عمران خان صاحب اور ان کی سوشل میڈیا کے جو ٹائیگرز ہیں وہ 10 قدم آگے جا کے چیز کو سامنے لے آتے ہیں. تو یہ ایک بڑی زبردست ایپ ہے جس نے وہ سارے رخنے ہٹا دیے ہیں، ساری رکاوٹیں، ساری تشویش دور کر دی ہے جو اب تک ذہنوں میں تھی کہ کیا عمران خان صاحب نے اس آدمی کو ٹکٹ دیا ہے کہ نہیں دیا. یہ بڑا زبردست ہے. باقی عمران خان صاحب بھی پورا اعتماد ہے کہ 8 فروری تک جو ہے وہ ہماری جب ٹیم نکلے گی باقی کی تو سمجھ آ جائے گا کہ ہو کیا رہا ہے. اب عمران خان صاحب نے جو ورچوئل جلسہ کروایا تھا، جو پی ٹی آئی نے ورچوئل جلسہ ٹک ٹاک پہ کیا، اور ہمارے سامنے تھا کہ مکمل طور پہ انٹرنیٹ جو ہے وہ سلو ڈاؤن تھا، بلکہ بہت ساری جگہوں پہ بند تھا، بہت ساری جگہوں پہ بند تھا، اور یہ عین ممکن تھا. ایک طرف سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے کہ انٹرنیٹ جو ہے وہ بلا تعطل فراہمی اس کی ہونی چاہیے ٹل الیکشن، اور لیکن جس دن یہ فیصلہ دیا اسی دن دوبارہ ٹک ٹاک کے اوپر یہ جلسہ تھا، اور یہ سارا معاملہ اسی طرح سے ہوا. مگر اس کے باوجود بھی ریکارڈ جو وہاں پر لوگوں نے عمران خان صاحب کے ورچوئل جلسے کو سنا دیکھا، وہ 16 ملین سے زیادہ لوگ تھے. کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ آن لائن ایٹ اے ٹائم ایک ہی وقت میں 16 ملین لوگ ٹک ٹاک کے اوپر پی ٹی آئی کے ورچوئل جلسے کو انجوائے کر رہے ہوں اور بینگ اویئر اس کو دیکھ رہے ہوں گے. اور یہ مسلسل کنٹینیوٹی اسی طرح سے بڑھتی رہی. جو ابھی تک فگر ہے وہ 16 ملین سے زائد کا ہے جن لوگوں نے ورچوئل جلسہ دیکھا. تو زمین پر جب یہ آئیں گے، باہر گراؤنڈ میں نظر آئیں گے، وہ چیز تو ہمیں پتہ چلے گی کہ کتنی پی ٹی آئی کامیاب ہوئی ہے. مگر سوشل میڈیا کی حد تک عمران خان صاحب اور ان کے ٹائیگرز کا مقابلہ جو ہے وہ ناممکن ہے. اب آ جاتے ہیں دوسری اہم خبر کی طرف، وہ ہے اکبر ایس بابر صاحب، جن کی رکنیت پاکستان تحریک انصاف نے 2011 میں منسوخ کر دی تھی. وہ اب ممبر نہیں ہے پی ٹی آئی کے، مگر وہ خود کو ابھی بھی بانی ممبران میں تصور کرتے ہیں. اور اکبر ایس بابر کے فیصلے کو اور ان 13-14 لوگوں کی جو پٹیشنز تھے ان کو سامنے رکھتے ہوئے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے کہا تھا کہ آپ نے انٹرا پارٹی الیکشن درست نہیں کرائے تو بلہ آپ کو واپس نہیں ملے گا. ابھی جب میں آفس کے راستے میں تھی تو آفس آتے ہوئے راستے میں ایک بہت بڑا ہجوم دیکھنے میں ملا، جہاں پر سیکیورٹی بھی تھی اور ہٹو بچوں کا سین چل رہا تھا. معلوم پڑا کہ اکبر ایس بابر صاحب جو 1,500-2,000 بندہ جو ہے ایک خاص پوائنٹ پہ انہوں نے اکٹھا کیا ہوا ہے، اور یہ سارا کھیل رچایا جا رہا ہے کہ بلہ جو ہے جو لے لیا گیا پی ٹی آئی سے، وہ اکبر ایس بابر صاحب جو ہیں وہ بلہ وہ ریسیو کر لیں، کیونکہ وہ بانی ممبران میں سے ہیں ان کے بقول. حالانکہ ان کی رکنیت نہیں ہے، وہ ختم ہو چکی ہے. اور اس وقت خیبر پختونخوا سے بھی بہت بڑی تعداد میں ایک دھڑا ہے جو اکبر ایس بابر صاحب کے ساتھ ملا ہوا ہے، اور ان کے ساتھ مل کے وہ یہ بلہ مستقل بنیادوں پہ عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی جو اصل میں حقیقی پی ٹی آئی ہے اسے چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں. اصل میں یہ ساری چیز اس وقت اسلام آباد کے اندر ہو رہی ہے کہ الیکشن سے پہلے یہ کوئی کارروائی ایسی ڈال دی جائے تاکہ بلہ مستقل طور پہ عمران خان صاحب اور ان کی پی ٹی آئی جو ہے وہ اس سے ہٹ جائے. لیکن کوئی یہ سوال اکبر ایس بابر صاحب سے بھی کرے کہ جب پی ٹی آئی زیر عتاب ہے، ان کے ووٹرز کے اوپر پریشر ہے، ان کے سپورٹرز کے اوپر پریشر ہے، ان کے امیدواروں کو اٹھایا جا رہا ہے، ان کے حق میں آپ بات نہیں کر رہے، آپ کو صرف یہ فکر ہے کہ اب پی ٹی آئی جو ہے وہ ان کو مل جائے، جو کہ ممکن نہیں ہے کیونکہ پی ٹی آئی عمران خان ہے اور عمران خان پی ٹی آئی ہے. اس کے علاوہ ایک اور اہم چیز وہ یہ ہے کہ جتنے لوگ بھی عمران خان صاحب کو سپورٹ کر رہے تھے، چاہے وہ ان کے سیاسی مخالفین ہی کیوں نہ ہوں، ان کے گرد اب گھیرا تنگ ہو رہا ہے. آج شاہد خاقان عباسی صاحب کو اور حافظ نعمان صاحب کو جو ہے وہ پنجاب اینٹی کرپشن کے آفس میں ان کے دفتر میں بلایا گیا، اور نہیں وجہ بتائی گئی کہ ان کو اینٹی کرپشن پنجاب کے دفتر میں کیوں بلایا گیا تھا. اور جب وہ وہاں پر آئے تو وہ خود بھی انہوں نے کہا کہ ہمیں نہیں پتا کہ کیوں بلایا، ایون دو کہ حالانکہ کوئی بھی شخص اگر وہ پنجاب حکومت کا ممبر نہیں ہے، اگر وہ پنجاب حکومت کا حصہ نہیں ہے، وہ نون لیگ کا حصہ نہیں ہے، ان کا کسی سیاسی جماعت سے فی الحال کوئی تعلق نہیں ہے، تو پھر انہیں پنجاب کے اینٹی کرپشن دفتر میں کیوں بلایا گیا؟ وہ ایک سزا ہے کہ آپ نے الیکشنز کے اوپر بات کیوں کی، آپ نے پی ٹی آئی کے ساتھ جو رویہ روا رکھا ہوا ہے اس کے اوپر کیوں بات کی، آپ نون لیگ کی حکمت عملی سے اتفاق کیوں نہیں کرتے. یہ وہ انتقام ہے جو نہ صرف پی ٹی آئی کے لوگوں سے تو لیا جا رہا ہے بلکہ اپنے ہی لوگ جنہوں نے
3 دہائیوں سے زیادہ آپ لوگوں کے ساتھ کام کیا، وہ بھی اس انتقام کی آگ میں جلائے جا رہے ہیں، جانتے بوجھتے ہوئے، صرف اس وجہ سے کہ آپ نے پی ٹی آئی کے حق میں کیوں بات کی ہے۔ دوسری طرف باغی جاوید ہاشمی ہے، اور جاوید ہاشمی کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ رات گئے ان کے گھر کے اندر چھاپا مارا گیا، عورتیں تھی گھر میں، چادر چار دیواری کا تقدس تو پامال ہوا۔ ان کا جو داماد تھا اور نواسا، ان کو اٹھا کر لے گئے، اور جاوید ہاشمی صاحب نے پھر یہ پیغام دیا، اور سب کو پتہ ہے جاوید ہاشمی جو الیکشن سے دستبردار ہوئے، پی ٹی آئی کے حق میں بات کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے ان کو یہ سزا دی گئی ہے تاکہ کوئی بھی زبان جو ہے وہ ہل نہ سکے، اور کوئی بھی آواز جو ہے پی ٹی آئی یا عمران خان کے حق میں وہ باہر نہ نکل سکے۔ عمران ریاض خان نے عمرے کی ادائیگی پر جانا تھا، جیسے ہی ان کا کچھ معاملات بہتر ہوئے ہیں، آج ان کو عمرے کی ادائیگی کے لیے بھی روک دیا گیا، ان کو نہیں جانے دیا جا رہا۔ یہ جو ایک انتقام کی آگ ہے، یہ پھر سارے اس میں جلیں گے۔ جب یہ آگ پھیلتی ہے تو اس میں بچتا کچھ نہیں ہے، سب ملیا میٹ ہو جاتا ہے، سب راکھ ہو جاتا ہے۔ یہ بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب آ جاتے ہیں ایک اور اہم معاملہ، کیسرا الہی جو پرویز الہی کی اہلیہ ہیں اور مونس الہی کی والدہ ہیں، شجاعت حسین صاحب جو ہیں ان کی ہمشیرہ ہیں، کل ان کا ایک انٹرویو آیا اور اس کے بعد وہ بڑی آبدیدہ تھی، تکلیف میں تھی، رو پڑی کہ کیسی حالت میں پرویز الہی صاحب کو رکھا ہوا ہے۔ تو اس پہ جب ورچوئل جلسہ ہوا ٹک ٹاک پہ، تو اس میں مونس الہی صاحب جو ہیں انہوں نے بھی شرکت کی۔ انہوں نے بڑی زبردست بات کی، انہوں نے یہ بات کی کہ میری والدہ جو ہیں سیاسی بصیرت ان میں بہت زیادہ ہے، اور چودھری ظہور الہی صاحب جو ان کے نانا ہیں، وہ کبھی بھی پرویز الہی صاحب اور شجاعت حسین صاحب کو آگے نہیں آنے دینا چاہتے تھے، وہ کیسرا الہی کو سامنے رکھتے تھے کیونکہ ان کی سوجھ بوجھ زیادہ تھی۔ تو میں سمجھتا ہوں جو مونس الہی نے کہا کہ میری والدہ بہت مضبوط اعصاب کی مالک ہے، وہ کچھ نہیں ہوگا انہیں، وہ ٹھیک رہیں گی۔ مگر جو ایک اہم بڑی سگنیفیکینٹ قسم کی بات مونس الہی نے کی، اور جو اصل میں جڑ ہے، جو اصل میں بنیاد ہے، مونس الہی نے کہا کہ عمران خان صاحب سے ملاقات میں جب ہمارے معاملات جو ہیں وہ بڑی وردی والوں کے ساتھ خراب ہوئے، تو میں نے عمران خان صاحب سے کہا کہ خان صاحب کوئی گنجائش ہے کہ بڑی وردی والوں کے ساتھ ہمارے معاملات جو ہیں وہ درست ہو سکیں؟ تو اس میں عمران خان صاحب نے کہا کہ بڑی وردی والوں کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق ختم تو نہیں ہوا، ہماری جنگ تو ہے ہی نہیں ان سے، ہماری جنگ تو اس سسٹم سے یا اس سوچ سے ہے جو اس وقت پنپ رہی ہے، اور ہم نے اس کو روکنا ہے۔ یہ وہ ایک ہماری پاک افواج میں کہوں گی، یا ہماری افواج کے سربراہان، ان کے درمیان اور پی ٹی آئی کے درمیان جو ایک فاصلہ بڑھا، اس کی سب سے زیادہ بینیفیشری کون سی جماعت ہے؟ وہ بینیفیشری جماعت ہے مسلم لیگ نون کی۔ اب پی ٹی آئی بھی اس میں سے، پیپلز پارٹی بھی اس میں سے حصہ سمیٹنا چاہتی ہے، اسی لیے وہ بار بار کہہ رہی ہے کہ نون لیگ آپ کے اوپر مزید پی ٹی آئی والوں پہ ظلم کرے گی۔ تو پی ٹی آئی والے جو ووٹ ہیں اپنا، وہ آزاد امیدواروں کو نہیں، ہمارے امیدواروں کو دیں، تاکہ ہم آپ کو اس انتقام سے بچا سکیں اور نون لیگ کو ہم حکومت میں نہ آنے دیں۔ نون لیگ کا حکومت میں آنے کے لیے راستہ روکنے کے لیے جو پی ٹی آئی کا ووٹر ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو اپنا ووٹ دے۔ مگر آج عمران خان صاحب نے اس بات کو بھی کلیئر کر دیا کہ کسی طور بھی ہمارا پیپلز پارٹی کے ساتھ کسی قسم کا کوئی اتحاد نہیں ہے۔ آپ کے ہمارا جو ووٹر ہے اس کا ووٹ اسی امیدوار کو ملے گا جو کہ پاکستان تحریک انصاف سے جس کا تعلق ہے، جس کا اس جماعت سے تعلق ہے، اور پی ٹی آئی کا کون امیدوار ہے اس کے لیے آپ لوگ اس ایپ کا استعمال کریں۔ ووٹر جو ہے وہ اپنے امیدوار کا نام ڈالے، اس کا حلقہ ڈالے، عمران خان صاحب کی آواز میں آپ کو مکمل تفصیل اس شخص کے حوالے سے میسر آ سکے گی۔ ویڈیو پسند آیا ہو تو اس کو لائک اور کامنٹ کریں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ خدا